तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों और वीडियो देखने वालों को पीर अली शान मीर मुग़ल पाक पतन वाले की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इससे पहले हमने एक वीडियो शहनशाह मशरक़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ततारी फरीदी मंगोल की अपलोड इसी यूट्यूब चैनल पर की है, जो आप देख और सुन चुके हैं। उसका दूसरा हिस्सा की तकमील के लिए आज हम लब कुशाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, तवज्जो फरमाएं कि हम मंगोलों का मकसद आपको हम बार बार बता चुके हैं कि कोई आला तरीन होने का दावा करना नहीं है, क्योंकि हम शुरू दिन से ही मज़लूम कौम हैं। हमारा काम, हमारा मकसद यह है कि हम अदल व इंसाफ कायम करना चाहते हैं और अखूत व मसावात कायम करना चाहते हैं। और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा, जिसको हमने दीन इलाही की बुनियाद बनाया हुआ है, उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी बसर करने की तलकीन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे नज़दीक 11वीं कौम 9वीं कौम सैयद ऐ मेरे अल्लाह ने लोकी तेरे नाल सोने तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोने। ये 5 तन पाक तक ही महदूद है और ये 5 हाथ की उंगलियां 5 तन पाक की शान बयान करती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि ये मुकाम अली का है और ये मेरा है। हम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह में उंगली उठाते हैं। ये हसन का है, ये हुसैन का है, ये अम्मा बीबी फातिमातुल ज़हरा का मुकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इस हाथ का ताल्लुक़ तुम्हारे जिस्म से है, इसी तरह हमारा ताल्लुक़ पूरी दुनिया से है। तो इस हाथ की और ये पोटों की तफसील हम पहले भी बयान कर चुके हैं और अब भी आपको बता देते हैं कि 3 बेटे अली के हैं, 3 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के, 3 हसन के, 3 हुसैन के और 3 ही अम्मा फातिमा के बेटे हैं और 3 ही बेटियां हैं। तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे चूँकि बचपन ही में वफ़ात पा गए थे, इसकी हम तफसील से बात आगे चल कर करेंगे। और बाकी ये 12 बचते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। ये 3 12 कौमें काबुल अफ़गानिस्तान हज़रत इमाम हनीफ़ का इलाका है और ततारी दिल्ली में दिल्ली दिल जहान दा, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी के घर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थीं, तो वो दिल था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए दिल्ली को दिल जहान दा। और इमाम हसन हुसैन को हमने लाहौर में आबाद किया कि, और ये मिसाल भी मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, तो लाहौर है लाहौर है, ऐसे वजह तो ही है। तो दोस्तों, इससे करके हमने कहा कि ये 5 उंगलियां भी बराबर नहीं ने, ये 5 सैयद भी बराबर नहीं, इन्हों का भी अपना अपना मुकाम है। तो इस करके असां नात लिखी कि ऐवें रलदे ने लोकी तेरे नाल सोनिया, तुहानू रब ने बनाया है बेमिसाल सोनिया, पंजाबी दे विच। तो 10वीं कौम शाह हज़रत अली शाह मर्दा शेर जज़दा कुव्वत परवरदिगार, 10वां बाप दुनिया का जो है वो अली है, 11वां शेख अब्दुल कादर जिलानी है और 12वां शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर फरीदी है। असल में उसको मंगोल भी कहते हैं और ततारी भी कहते हैं। तो शहनशाह मशरक़ में 12 नुक्ते हैं, 12 कौमों का ख़ताब शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तजवीज़ किया और इससे पहले तमाम ख़ताब जितने भी थे सब को मनसूख कर दिया और शहनशाह का ख़ताब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तजवीज़ किया। बाकी हम इसके बारे में आपको मज़ीद तफसील पहले भी बता चुके हैं और आइंदा इंशाअल्लाह ताला और भी बताते रहेंगे। तो अब हम ये अरूज की बातें हमने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं मुसलमानों मंगोलों के ज़वाल की तरफ। तो दोस्तों, नादर शाह ईरान का एक कस्बा है जहाँ पर नादराबाद, जहाँ पर नादर शाह ईरानी ने जन्म लिया। तो फरंगियों ने, पता है आपको कि वो कोई ना कोई साजिश करके ही कामयाब होते हैं। तो उन्होंने साजिश की, नादर शाह का वालिद कत्ल करवाया, उसके अजीज़ो कारब कत्ल करवाए, उसको इतना गज़बनाक उसकी ज़िंदगी को बना दिया। जब उसने जवानी में कदम धरा था वो एक कहर बनकर उभरा। तो
تلوار کو تیز کرنے کے لیے بھی کسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرنگیوں نے پش پردہ نادر شاہ ایرانی کے حالات اتنے دگرگوں اور خراب کر دیے کہ وہ ظلم و ستم کرنے کے پہ تل گیا. اس کے پاس کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا. تو اس نے جوانی میں پاؤں دھرتے ہی اپنے قبائل کے لوگوں کو قتل کیا. اس طرح اس کا اپنا قبیلہ ہی کمزور ہو گیا، کیونکہ افرنگیوں نے ایک غلط قسم کی آگ بھڑکا دی تھی. تو اور قتل کرنے کے بعد اپنے قبائل کے لوگوں کو قتل کیا اور کئی بہادرانہ کام سر انجام دیے. یہ سرکش گروہ تھا. نادر شاہ ایران کے قابو میں یا بس میں نہیں تھا. جس نے بھی اس کی اطاعت کو قبول کیا ہے یا اس کے ساتھ چلا ہے تو اس نے مجبوری میں ہی اس کی اطاعت کو قبول کیا ہے. یہ ایک انتہا کا ظالم حکمران تھا اور منگول اور ترک لوگوں کی خاتمے کا سبب بنا. کابل اور افغانستان کو اس نے فتح کیا اور قتل و غارت کیا، لوٹ مار کی، خون بہایا اور عورتوں کی عزتوں کو تار تار کر کے رکھ دیا. اسی طرح یہ ہندوستان کا اس نے رخ کیا. ہم منگولوں کو، محمد شاہ کو یہ اتنا علم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ اس طرح کا ظلم ستم کرے گا. اس وقت ہمارا منگول شہنشاہ جو ایک بہت ہی سخی لوگ تھا اور نادر علی کا عامل تھا اور ہندوستان کے ولی الہند کا بیٹا تھا اور خود بھی ولی تھا. محمد شاہ رنگیلے کا اصل نام روشن اختر تھا. والد شاہ جہان روشن اختر اس کے والد کا نام تھا اور شاہ اول بہادر شاہ کا یہ پوتا تھا. یہ دن بدن روشن سے روشن تار ہوتا چلا جا رہا تھا. بہادری کے کارنامے اور اخوت و مساوات کو قائم کرنا اور عدل انصاف کرنا اس کا اولین کام تھا. اس کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا اور زندہ دل لوگ اس کو سخی اور ولی اللہ کہتے تھے. بہادر شاہ محمد شاہ کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے خلاف کوئی ایسی سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح حضرت حسین علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور میرے ساتھ ایسا ظلم و ستم کیا جائے گا. بالکل یہی سیم واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ہم مظلوم قوم ہیں. تو دوستو، یہ جس وقت نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت محمد شاہ ہمارا مغل بادشاہ شہنشاہ گرمیوں کے دن تھے اور یہ کشمیر کی سیر کے لیے تیاریاں کر رہا تھا. تو جب اس کو محمد شاہ کو نادر شاہ کی اطلاع ملی تو محمد شاہ نے کہا، دل میں سوچا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا ظلم و ستم نہیں کرے گا، چلو ہم سیر کو چلتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہوگا پھر ہم بعد میں اس کو دیکھ لیں گے. تو دوستو، محمد شاہ کشمیر کی سیر کے لیے کشمیر پہنچ گیا تو نادر شاہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا. محمد شاہ کے لوگ بھی نادر شاہ کے شامل تھے. اس سلطنت کے لوگ انہوں نے ہی تو منگایا تھا. یہاں کے غداروں نے جو اعلیٰ ترین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور منگولوں کی یہ قانون ان کو پسند نہیں تھا، اخوت و مساوات پسند نہیں تھی، عدل و انصاف پسند نہیں تھی، خون خرابہ اور گل گباڑا چاہتے تھے. اور آخر میں ہم بتا چکے ہیں کہ فریدی منگول بزرگ نے جو کہا تھا وہ ہونا ہی تھا کہ 14 نسلیں حکومت کریں گی اور ہر وہ چیز جس کو عروج ملتا ہے اس کو زوال بھی ملتا ہے. اس کے کئی بہانے ہوتے ہیں، کئی سبب ہوتے ہیں. تو نادر شاہ ہندوستان پر چڑھ دوڑا. نادر شاہ نے ہندوستان اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ یہاں کے لوگوں پر توڑے اور
کابل افغانستان کو فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا۔ اس وقت ہندوستان میں محمد شاہ رنگیلا جلوہ افروز تھا۔ نادر شاہ کی فوج نے افغانستان اور ہندوستان کی عوام کو بھون کر رکھ دیا، اور نادر شاہ نے اپنی فوج کو قتل عام اور لوٹ مار کا حکم دیا۔ انہوں نے تمام گھروں، تمام بستیوں، تمام لوگوں کو جلا ڈالا، اور لال جوہر، سونا اور مدتوں سے چھپے ہوئے خزانے منگولوں کے لوٹ کر وہ لے گیا۔ تو محمد شاہ رنگیلا اس وقت کشمیر میں سیر کو نکلا ہوا تھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خاندان، اس کی عوام کو لوٹ لینے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے، اور عورتوں کو، بچیوں کو وہ نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ تو نادر شاہ نے دوبارہ ایران کا رخ کیا۔ محمد شاہ رنگیلا اس کے پیچھے گیا اور اس نے نادر شاہ کو قتل کیا۔ تو دوستو، اس میں محمد شاہ کی بیٹیاں، بہنیں، کزنیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب کی بیٹیاں، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہ کہندے نے بندہ کہ بندہ ہل گیا ہے، وہ ہل گیا سی۔ اس نے بھی ایسا ہی حکم دیا کہ راؤنڈ مارا۔ جو لوگ بچے ہوئے تھے انہوں نے ہی نادر شاہ کو اصل میں ہندوستان میں حملے کی دعوت دی تھی اور جاسوسی کی تھی۔ تو باقی ماندہ لوگوں کو محمد شاہ نے قتل کروا دیا اسی غصے میں۔ تو پھر اس نے حکم دیا کہ ان کی بیٹیاں جو اعلیٰ ترین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہیں، تو لہذا ان کی کنواری بیٹیوں کو اٹھا کر لاؤ۔ 15 سال اس کے دور حکومت کے بہت اچھی طریقے سے اچھے دن گزرے، امن اور سکون سے گزرے۔ اب بقیہ 25 سال اس نے گل گپاڑے میں ہی گزارا۔ تو دوستو، یہاں سے محمد شاہ رنگیلے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس نے اپنے 25 سالہ دور میں تقریباً 1.25 لاکھ بچیوں کو حاملہ کیا۔ شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر کی 900 بیویاں تھیں، اور اس نے 1.25 لاکھ بچیوں کو حاملہ کیا اور ہر طرح کی ان کے ساتھ عیاشی کی۔ یہاں کے حکیموں اور طبیبوں نے اپنا کردار خوب ادا کیا اور محمد شاہ رنگیلا کو طاقتور ادویات مہیا کی، اور اس طرح مغلیہ سلطنت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، جس کی اصل وجہ نادر شاہ ہی تھا اور فرنگی ہی تھے۔ اس طرح منگول سلطنت تباہ و برباد اور بدنام ہو کر رہ گئی۔ تو دوستو، یہ حق سچ کی باتیں ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے بھائیوں پر بڑا افسوس ہے جو فرنگیوں کی پاسداری کر رہے ہیں، اور ان کو اسلام یا ہمارے نبی قرآن سے کوئی تعلق یا کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو نادر شاہ نے پہلے ظلم و ستم کی ابتدا ہم پر کی ہے۔ اسی طرح نادر شاہ تمام دلی اور افغانستان کا تخت طاؤس لوٹ کر، شاہی سامان لوٹ کر، تخت و تاج لوٹ کر، لال جوہر اور سنہری ظروف لوٹ کر لے گیا۔ 900 من سے زائد سونا لوٹ کر لے گیا۔ ہمارے مغل سلطنتوں میں 7 بادشاہیوں کا ایک تاج تھا جو عرصہ دراز سے ہماری وراثت چلا آ رہا تھا۔ 7 بادشاہیاں کا تاج اور 9 لکھا ہار، وہ بھی لوٹ کر لے گیا۔ اس تاج میں کوہ نور ہیرا بھی تھا جو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، وہ ہماری ہی وراثت تھا، وہ بھی لوٹ کر لے گیا۔
واپسی پر اس نے سندھ میں خون بہایا اور لوٹ کر تباہ برباد کر دیا۔ نادر شاہ نے ہی ترک کی سلطنت عثمانیہ کو کاٹ کر رکھ دیا، بھون کر رکھ دیا، لوٹ کر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ اصل ملزم نادر شاہ ہے، لیکن ڈرامہ ارطغرل غازی میں ہم منگولوں کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، حالانکہ ہم منگول تتاریوں کے، ترکوں کے حامی اور مددگار ہیں، اور ہم نے جو مددیں ان کی ہیں، ان کے پیچھے خون بہایا ہے، وہ ہم آنے والے بیان میں، اگلے بیان میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ خود انصاف کر لینا، فیصلہ کر لینا۔ تو دوستو، مغلیہ سلطنت اور ترک تتاری سلطنت دن بدن اس طرح کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور آخر ایک دن ختم ہو کر رہ گئی۔ نادر آباد کے نادر شاہ کو فرنگیوں کی مدد تعاون حاصل تھا۔ 1747 میں محمد شاہ نے نادر شاہ کو اس کے آبائی گاؤں میں ہی قتل کیا۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنے دور کا نامور حکمران تھا۔ محمد شاہ رنگیلا نے 40 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ اس دور حکومت میں 15 سال بہت ہی امن و سکون سے گزارے، بقیہ 25 سال اس نے غیظ و غضب میں گزارے۔ تو تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا ایسا پہلا شخص نہیں تھا۔ انسانی تاریخ ایسے ہزاروں واقعات سے لتھڑی پڑی ہے۔ یہ بادشاہ دنیا میں عدل و انصاف، اخوت، مساوات قائم کرنا چاہتا تھا، مگر نادر شاہ نے اس کو ہلا کر رکھ دیا اور ہماری کایا ہی پلٹ کر رکھ دی، اور ہمارے تمام کیے پر اس طرح پانی پھر گیا، اور ہم منگول ظالم، لٹیرے اور زانی اور بدنام زمانہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گئے۔ تو ہمارا آخری بادشاہ دوستو بہادر شاہ ظفر ہے۔ بہادر شاہ ظفر دنیا کا مظلوم ترین بادشاہ تھا، ہندوستان کی سرزمین کا 72واں بادشاہ تھا، لال قلعہ دہلی کے تخت و تاج کا جانشین تھا، شہنشاہ ہندوستان، اور یہ اپنے یعنی کہ خط و کتابت میں، حکم نامے میں شہنشاہ ہندوستان لکھا کرتا تھا کہ ہم ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، مالک ہیں، وارث ہیں۔ اس کے ساتھ وہی ظلم ستم ہوا جو ہمارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں واقعہ پیش آیا۔ واقعے کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں، لیکن افسوس تاریخ دانوں نے تاریخ میں حضرت امام حسین اور بہادر شاہ ظفر کے حالات و واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ کتے گھٹ ود کرتا، کتے بڑھا چڑھا کے بیان کرتا، اصل حقیقت بیان نہیں کی۔ تاریخ دانوں کا اصل مقصد ان کی اور ہماری خدمات کو فراموش کرنا تھا، کیونکہ فرنگی کم چل رہا سی اور عروجتے سی، اور فریدی درویش جس نے ہمایوں کو 14 نسلوں کی حکومت کا کہا تھا، اس نے یہ بتا دیا تھا، اور ہم بتا چکے ہیں کہ جتنی پتنگ اونچی اڑی ہوئی ہوگی، اس کی ڈور کٹے گی تو اتنا ہی برا ہو کے گرتی ہے۔ اب فرنگیوں کا یہی حال ہونے والا ہے۔ فرنگی بھی تیار ہو جائیں اور اس کے ہواری اور اس کے دوست بھی تیار ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزائیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دوستو، ان کی خدمات کو، ان کا مقصد، تاریخ دانوں کا مقصد خدمات کو فراموش کرنا تھا، اور ان کے اصل حالات و واقعات کو ہندو ازم میں مدغم کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ تتاری، فریدی، منگول کی اصل حقیقت جان گئے ہیں کہ وہ سارے آل نبی، اولاد علی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا آخری واقعہ سے ان کا حسنی حسینی ہونا تصدیق ثبوت ہے۔ منگول فریدیوں کا اصل مقصد زندگی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عدل، انصاف، اخوت و مساوات اور آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا تھا۔ درویش فریدی کے مطابق یہ مغل بادشاہ 14ویں نسل کا آخری تاجدار، بزرگ حکمران تھا، اور برصغیر کا 72واں۔ جب سے ہماری تتاری قوم آباد ہوئی ہے، ہندوستان آباد ہوا ہے، تو اس میں جتنے بادشاہ ہیں ان میں 72واں بادشاہ
بہادر شاہ ظفر منگول فریدی شہزادہ تھا، منگول فریدی آخری تاجدار تھا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو حقیقت پر مبنی اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو دوستو، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک وطن والے سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے روح میں حقیقت کی روح پھونکی جائے اور ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آپ کو اب معلوم ہو گیا کہ ہم فریدی، تتاری اور منگولوں میں کتنی قومیں آباد ہیں، ہم نے کتنے ملک آباد کیے ہیں۔ ہم میں ترک، ایرانی، عرب، افغانی اور ہندوستانی قومیں شامل ہیں۔ یہ پانچ قومیں ملک ہیں، اور پانچ ہی ہم نے قومیں سید، شاہ اور شیخ، مغل اور پٹھان، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ عدل و انصاف اور اخوت و مساوات قائم کریں گے اور حقدار کو ان کا حق فراہم کریں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں ہے۔ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ دوستو، ڈرامہ ارطغرل الغازی میں الٹی گنگا بہانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں فرنگیوں کا ہاتھ ہے، حالانکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ترک کی ڈالیوں پر ہمارے آشیانے ہیں۔ علامہ اقبال فرما چکے ہیں، اور شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے بیان میں بھی ہم تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتا چکے ہیں۔ تو یہ فرقہ وارانہ فسادات پیدا کرنے والے فرنگیوں اور اس کے حواریوں کو خدا کے لیے اسلام میں جگہ نہ دیں، اور اس ڈرامہ ارطغرل الغازی میں جو کچھ کردار منگولوں کا، لٹیروں کا ظاہر کیا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ منگول سخی ہوتے ہیں، اور سخی نہ ڈکیٹیاں کرتے ہیں اور نہ کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ ہی لوٹتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو یہ نادر شاہ نے یہ ظلم و ستم ڈھایا، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ فرنگیوں کا ہے۔ اور 1834 میں جو قانون بنا دنیا لارڈ مکالے اس کا بیان ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ یہ اب وہی سازش چل رہی ہے۔ تو دوستو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا آپ برباد نہ کریں، اپنے پاؤں اور اپنے بچوں کے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماریں، ہوش کے ناخن لیں۔ اگر ہم چلی کے پیچھے بھلی بنے رہے تو تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گے، اور ہمارا دنیا میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ فرنگیوں کا اصل مقصد ہمارا نام و نشان مٹانا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے اپنے بیان کا اختتام چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامیوں ناصر ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔